वकास, वकास, वकास की वालदा मिसेस अली मुसलसल उसको पुकार रही थी, जबकि वकास हस्बे मामूल लंबी तान कर सोया हुआ था। उसकी वालदा उस पर बहुत हैरान होती थी कि कैसे ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है और फजर के बाद फिर इतनी लंबी तान कर सो भी जाता है। उठ जाओ बेटा, सुबह के 12 बज चुके हैं। अब तो ऐसा लगता है कि दिन भी खत्म होने वाला है। लेकिन वकास ने माँ की एक ना सुनी और उसी तरह ढीठ बनकर बिस्तर पर पड़ा रहा। मामा क्यों तंग कर रही हैं? वकास हस्बे मामूल नागवारी से बोला और फिर आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगा। अली बेग और मिसेस अली, इनकी लव मैरिज हुई थी। इनकी 2 औलादें थीं। ताहम अली बेग साहब पहले से शादीशुदा भी थे। उनकी बीवी वफात पा चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मिस उज़मा से दूसरी शादी कर ली। उनके बड़े बेटे का नाम वकास और बेटी का नाम निदा था, जिसे प्यार से सब नादी कहते थे। उनकी जिंदगी मुकम्मल थी। वो सभी खुशगवार और मिसाली जिंदगी गुजार रहे थे। अली साहब का बिजनेस कई ममालिक में फैला हुआ था, जिसे सिर्फ अली साहब ही देखते थे। लेकिन 20 जून का एक गर्म दिन था जब अली साहब की एक रोड एक्सीडेंट में वफात हो गई और उनकी मिसेस यानी कि मिसेस अली इस दुनिया में अकेली रह गई। उनके लिए ये सदमा बहुत ही बड़ा था, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और अली साहब के बिजनेस को संभाल कर अपने बच्चों की तरबियत में मशगूल हो गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त नादी सिर्फ 4 बरस की थी और वकास 6 बरस का था। बड़ी ईद आने वाली थी और कुछ ही दिन बाकी रह गए थे, तो मिसेस अली अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग पर चली गई। वहां पर नादी को बहुत ज्यादा प्यास लगी, तो वो मार्केट में पानी पीने के लिए अपनी माँ का हाथ छोड़कर एक जगह पर पानी पीने के लिए चली गई। लेकिन वहां शॉपिंग करते हुए इस कदर रश था मार्केट में कि वो रास्ता भूल गई और अपनी फैमिली से बिछड़ गई। मिसेस अली और उसके भाई वकास ने मिलकर उसको बहुत ज्यादा तलाश किया, मगर वो ना मिली। ये एक ऐसा सदमा था जो कि मिसेस अली की सेहत को गिराता चला गया। वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी, लेकिन क्या कर सकते थे। उनकी बेटी ने ना मिलना था और ना वो मिली। दूसरी तरफ आबादी से दूर वो एक सरसब्ज पहाड़ था जिसमें एक गार बनी हुई थी और इस गार में इस वक्त रोशनी आ रही थी और ये रोशनी उस आग की थी जो वहां बैठा वो साधु जला रहा था। उस जादूगर का नाम आकाश था, जो कि शैतान का खासुल खास खिदमतकार था। उसने बेशुमार इंसानों को बलि चढ़ाया था। वो एक इंसान नुमा भेड़िया था। उसके पास बहुत सी शक्तियां थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि वो करीबुल मर्ग है। चुनांचे उसको किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो कि उसकी शक्तियों की हिफाजत कर सके। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात नादी से हुई, जो कि अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी। एक भूली भटकी बच्ची जो न जाने उस गार की तरफ कैसे आ गई थी। फिर वो उसे अपने कयामगाह यानी कि गार के अंदर ले गया। उसका नया नाम साधना रखा और बाद में आकाश का देहांत हो गया और उसकी तमाम तर शक्तियां साधना को मिल गईं। उन्हीं दिनों साधना की मुलाकात अभिजीत से हुई और वो उसको काला जादू सिखाने लगी। अभिजीत को काला जादू सीखने का बहुत शौक था, लिहाजा उसने साधना से पूछा कि मुझसे ज्यादा काले जादू की माहिर तो तुम खुद हो, लेकिन तुम इतना सब कुछ सीखकर क्या करना चाहती हो? तो साधना ने कहा, मैं तो शैतान आका की दासी हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि अपना माजी जानूं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन है, क्या है, बाप का नाम क्या है। परंतु अगर शैतान आका ने मुझे ये बात फरामोश करने की आज्ञा दी तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है खुद को शैतान की दासी ही पाया है। मैं शैतान देवता की दासी हूँ और मैं उसी की सेवा करती रहूंगी। हाँ, जभी तो तेरी वफाओं को देखकर शैतान देवता ने तुझे इतनी शक्तियां दी हैं। हाँ अभिजीत, ये तो मेरी आका की कृपा है मुझ पर कि अब मुझे उड़ने की शक्ति भी मिल गई है। क्यों, तुम्हें अमर होने की शक्ति नहीं चाहिए? नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी इतनी लंबी होनी चाहिए कि इंसान कभी मरे ही ना। हर चीज का अंत होता है और जिंदगी कभी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अमर हो गई ना, तो दुनिया को हर तरफ सिर्फ शैतान आका ही नजर आएगा। मैं तो बस अपने आका का प्रचार करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना माजी जानना चाहती हूँ। ये वो सवाल है जो मेरे दिमाग में अटक कर रह गया है। दूसरी तरफ मिसेस अली अपनी बेटी के गम में निढाल थी। वो बिजनेस तो संभाल रही थी, लेकिन अपने बेटे की खातिर जी रही थी। वो अपने बेटे पर अपनी बेटी के खोने का गम
ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی اسی غم میں مبتلا ہو جائے اور اس کے بعد کسی کام کا نہ رہے۔ وہ اس غم کو اپنے اندر ہی اندر پال رہی تھی۔ وقاص فی الحال اپنی پڑھائی کو مکمل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی پڑھائی کو مکمل کرے اور اس کے بعد ماں کے ساتھ جا کر اپنے باپ کا بزنس سنبھالے۔ اور ایک طرف سادھنا تھی جو کہ اپنے کاموں میں لگی تھی۔ غار میں اونچا اونچا شلوک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کالی کدیو قامت بت اور اس کے سامنے 2 معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جن کا خون کچھ ہی دیر پہلے سادھنا پی چکی تھی اور اب اشلوک پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک غار میں خوب اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگیں اور ساتھ ہی کالی کے بت کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور سادھنا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ بت کے منہ سے آواز آئی، اے داسی، ہم تیری سیوا سے بہت خوش ہوئے ہیں، مانگ ہم سے کیا مانگتی ہے؟ اے اس دنیا کی دیوتا، سادھنا کفر بکتے ہوئے بولی، پوری کائنات اور ہر شے کی مالک، اے میری کالی شیطان آقا، میں اپنا ماضی جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپائے ضرور نکالیں گی۔ اے چھوری، اس کے لیے تم کو بہت تپسیا کرنی پڑے گی۔ لگتا ہے تمہیں ٹھیک سے لالن پالن نہیں مل پائے، پرنتو تو نے ہماری بہت سیوا کی ہے، اس کارن ہم تجھے اس کا اپائے بتاتے ہیں۔ تجھے 40 نوجوانوں کی بلی دینی پڑے گی۔ خیال رکھنا کہ آخری نوجوان چاند کی 14 تاریخ کو 12 بجے پیدا ہوا ہو۔ یہ نوجوان روحانی طاقتوں کا مالک ہے اور تمہارا اس سے مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ اب ہم جا رہے ہیں۔ غار میں شیطانی قہقہے گونج رہے تھے۔ ابھی جیت میں بہت خوش ہوں، شیطان دیوتا مجھ سے بہت خوش ہے، لیکن اب یہ بھی پتہ لگا چکی ہوں کہ وہ نوجوان کون ہے جو چاند کی 14ویں کو 12 بجے پیدا ہوا ہے، جو کہ ہمارا آخری شکار ہوگا۔ میں اپنا ماضی جان لوں گی۔ سادھنا نے خوشی سے کہا، کیا واقعی؟ اگر تم اتنی خوش ہو تو میری ایک اچھا بھی پوری کر دو۔ میں نے کچھ دنوں سے انسانی گوشت نہیں کھایا ہے، انسانی خون نہیں پیا ہے۔ ارے ابھی جی، آج میں اتنی خوش تھی کہ اگر تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگ لیتے تو شاید میں انکار نہ کر پاتی۔ کچھ اور؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ نہیں پگلے، تو یہ لو، تمہیں انسانی خون پینا تھا نا؟ اور ایک نہایت ہی معصوم بچہ اس کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ ابھی جیت سے صبر نہ ہوا اور اس نے اپنے دونوں دانت اس بچے کی نازک گردن میں پیوست کر دیے اور کچھ ہی دیر میں وہاں صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا اور پھر ابھیجیت اور سادھنا کے قہقہے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ سادھنا بہت سے مردوں کی بلی چڑھا چکی تھی اور اب اپنا ماضی جاننے کے لیے وہ مزید آگے بڑھنا چاہتی تھی، اور پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں کو پورے 12 بجے پیدا ہوا ہو، اس کو بھی ڈھونڈ کر اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، تاہم اس کو قابو میں کیسے کرنا ہے یہ اب اس کے لیے ایک اہم ٹاسک تھا۔ تاہم وقاص بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے فوراً بعد اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ اسے ان نورانی شکتیوں سے اتنا تو علم ہو چکا تھا کہ وہ کسی اچھے انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس غم کو اپنی ماں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں پہلے ہی اپنے بیٹی کی گمشدگی کو لے کر بہت زیادہ غمگین رہتی ہے۔ گو کہ ماں اس کے سامنے اپنا درد بیان نہیں کرتی تھی، لیکن وہ بیٹا ہی کیا جو ماں کے درد کو سمجھ نہ سکے۔ اس نے دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لائے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ ان کی زندگیوں میں لوٹ کر ضرور آئے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار بن چکی ہے، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگ گئی ہے اور آدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو ایک 3 دن کا عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب بھی اپنی بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا۔ بالآخر اس نے یہ چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقاص نے یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی بھی ہو گئی تھی اور وہ اب اپنے بیٹے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سادھنا اب شہر میں آ گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد وقاص سے ملاقات کر لے۔ ہیلو، ایک لڑکی نے وقاص کو پکارا۔ جی فرمائیے،
وقاص سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ فرمائیے، وقاص بدستور نرم آواز میں بولا۔ یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی بولی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی محترمہ؟ وقاص بولا۔ میرا نام سونیا ہے، میں آپ سے بہت پیار کرنے لگ گئی ہوں۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ کیا کرنے لگ گئی ہیں؟ کیا آپ کو اردو نہیں آتی؟ نہیں، اردو تو آتی ہے، لیکن یہ جو بات ابھی آپ نے کہی یہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وقاص پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کہی، سونیا نے کہا۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، سونیا نے یہ کہا اور اٹھ کر چلی گئی، اور وقاص وہیں ریسٹورانٹ میں حیرت کی تصویر بنا بیٹھا رہا۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اٹھا اور چلا گیا، کیونکہ اسے اپنی بہن کو تلاش کرنے کے لیے 3 دن کا عمل کرنا تھا۔ 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں اور اب صرف 11 انسانوں کی بھیڑ باقی ہے۔ سادنا کے قہقہے آسمان کو چھو رہے تھے۔ بس بہت جلد میں اس نوجوان کی بلی بھی دے دوں گی اور پھر میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ لیکن اچانک غار میں سفید رنگ کا دھواں نمودار ہوا۔ بولو نہورا، کیوں آئی ہو؟ سادنا نے کہا۔ اے شیطان کی کالی ملکہ، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ بری خبر؟ ہاں کہو، سادنا نے کہا۔ آپ نے مجھے وقاص کی پوری خبر گیری کے لیے کہا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ایک چلہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل اپنی بہن کا پتہ چلانا چاہتا ہے، اس واسطے ہی میں نے آپ کو زحمت دی۔ بہن؟ کیسی بہن؟ کس کی بہن؟ اس نے تو مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے، سادنا نے حیرت سے پوچھا۔ اتنے دنوں سے میں اس سے ملاقات کر رہی ہوں، اپنی محبت کا اعتراف بھی کر لیا ہے اس نے مجھ سے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے۔ اس نے تو مجھ سے صرف یہ کہا ہے کہ اس کی ایک ماں ہے جو کہ اس کے مرے ہوئے باپ کا کوئی بزنس چلاتی ہے، اور بس۔ یہ کس بہن کی بات کر رہی ہو تم؟ کہیں تم کوئی غلطی تو نہیں کر رہی؟ نہیں میرے آقا، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو سچ بتانے آئی ہوں۔ اس نے یہ بات آپ سے چھپائی ہے۔ سادنا کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر وقاص نے اس سے یہ بات کیوں چھپائی، کیونکہ اتنے دنوں میں سادنا اور وقاص آپس میں بہت فری ہو گئے تھے۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ خیر، میں آج ہی وقاص سے ملتی ہوں، اب تم جا سکتی ہو۔ اور سفید دھواں غائب ہو گیا۔ سادنا نے اسی وقت تالی بجائی تو ایک نہایت ہی مکروہ چہرے والی چڑیل ظاہر ہوئی۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی اور کانوں کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پورے جسم پر سنہرے بال اگے ہوئے تھے۔ یہ سادنا کی بہت ہی خاص طاقت تھی۔ میزار چڑیل، فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو۔ جو حکم آپ کا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سادنا نے چڑیل کو کہا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ سادنا اس کو ہوش میں لائی۔ وہ نوجوان حیران تھا کہ وہ تو گھر سے کالج کے لیے نکلا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو اس نے خوفناک قہقہے سنے اور سادنا کے اشلوک سنے۔ سادنا اشلوک پڑھتے پڑھتے ساتھ ہنس بھی رہی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس نوجوان کی بلی چڑھانے کے بعد اس کی طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور وہ جس ماضی کو جاننے کے لیے تڑپ رہی ہے اس کے اور قریب ہو جائے گی۔ اس نے اسے شیطان کے قدموں میں لٹایا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی۔ اس لڑکی کی چیخوں سے آسمان گونج اٹھا۔ اس کا جسم تڑپنے لگا اور کچھ ہی دیر میں غار میں مکمل خاموشی چھا گئی، اور ساتھ ہی اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف کالی کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کی لو میں سادنا اب اس انسان کا گوشت کھا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی۔ ہم نے تیری بلی قبول کر لی ہے داسی، بول مزید کیا چاہتی ہے؟ گرو جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقاص کس سلسلے میں چلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے، اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اور سادنا اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا، لوگ اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں الو کی منحوس آواز
خاموشی کے اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال دیتی تھی۔ ایک ایسے پراسرار ماحول میں وقاص اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ قبرستان کے گیٹ تک آ گیا۔ گورکھن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ اچانک ایک الو گہری آواز میں چیخا تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اگرچہ وقاص ایک بہادر انسان تھا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں بڑوں بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرجنے لگے، دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہو، اور الو اپنی منحوس آوازوں میں چیخنے لگے۔ اوپر سے وقاص کا پورا وجود بھیگ چکا تھا، ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرز اٹھا، کوئی درخت بھی قریب نہ تھا، ہر طرف کیچڑ تھا۔ کتے اس کے قریب آنے ہی والے تھے کہ دونوں کتے خون خوار لگتے تھے۔ اسے اب اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی اذیت پوشیدہ ہے، اس کا گمان نہیں تھا اسے۔ جب انسان مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو تبھی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اس کتوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف باری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا تڑپتا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی، اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر مسز علی نے وقاص کو بلایا۔ ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی تھی کیا؟ آپ نے دیکھا تھا؟ وقاص نے کہا، بیٹا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کل پوری رات ہی میں جاگتی رہی ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے ہی آنکھ لگی ہوگی، 1-2 گھنٹے، تو بارش تو کیا کوئی بوندا باندی بھی نہیں ہوئی۔ کیا؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اس کے ساتھ شب میں جو حیرت انگیز، خوفناک اور دہشت انگیز واقعات بیتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟ لیکن نہیں، اس نے رات کو خود سب کچھ محسوس کیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس نے روم میں شب میں بھیگنے والا لباس بھی موجود تھا، لیکن اس کی امی کہہ رہی تھی کہ رات کو بارش نہیں ہوئی۔ خیر، اس کو تو اپنا چلہ مکمل کرنا ہی تھا، اور وہ اس نے کیا۔ اچانک اس کی ماں بولی، بیٹا کن خیالات میں گم ہو گئے؟ ماں کی آواز اسے خیالات کی دنیا سے واپس لے آئی۔ ناشتہ کرو بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، اس کی ماں بولی۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولا، اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ آج اس کی سادھنا سے ملاقات تھی، یعنی کہ سونیا سے۔ تم کس سلسلے میں چلہ کرنا چاہتے ہو؟ سونیا نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ دراصل میں ایک پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، وقاص نے بہانہ گڑھا۔ اوکے، سونیا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیا ہوا؟ وقاص بولا۔ کچھ نہیں۔ سونیا کچھ پریشان تھی۔ جب سے ہم ملے ہیں سونیا، تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کہاں رہتی تھیں، کیا کرتی تھیں، تمہارے والدین کون ہیں، وغیرہ وغیرہ، وقاص نے اس سے پوچھا۔ کہیں تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں ہو؟ وقاص نے مذاق کیا اور سونیا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ تمہارا چہرہ تو ایسے مان پڑ گیا ہے جیسے تم سچ میں کوئی جادوگرنی ہو۔ وقاص بدستور مذاق میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں؟ وقاص بولا۔ فرمائیے۔ سونیا بہت ادب سے بولی۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے گال پر یہ دل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی یاد دلاتا ہے؟ سونیا نے رومانٹک ہوتے ہوئے کہا۔ میری بہن کی۔ دھت تیری کی، اتنے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ بھلا محبوبہ کے گالوں پر دل دیکھ کر بھی کوئی بہن کو یاد کرتا ہے؟ وقاص کا لہجہ نم تھا۔ ہاں، مجھے میری بہن سے بہت محبت تھی، اور میں اسے ابھی تک یاد کرتا ہوں، اور میں اسے جلد ڈھونڈ لوں گا۔ کیوں؟ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ وہ زندہ ہے، بالکل زندہ ہے۔ تو تم یہ کیسے جانتے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ اور اگر جانتے ہو تو اب تک ڈھونڈا کیوں نہیں؟ یہ تو جانتا ہوں کہ زندہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ کہاں ہے۔ کیا مطلب؟ سونیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں۔ تم لوگ اخباروں میں اس کی تصویر دیتے تھے، شاید مل جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہوگا سونیا؟ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملی۔ اچھا، چلو اداس مت ہو۔
کیونکہ کچھ کچھ سادھنا کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی کچھ حقیقت اب شاید وکاس کو معلوم ہو گئی ہے، اور وکاس بھی اس کے چہرے کے بدلتے رنگ نوٹ کر چکا تھا۔ وکاس جب بھی زیادہ اداس یا پریشان ہوتا تھا تو اپنے استاد محترم کے پاس چلا جاتا تھا۔ آج بھی وہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے استاد محترم کے پاس چلا گیا۔ استاد محترم نے قرآن کی آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ لوگوں کو بتایا، اور اس کے بعد بڑے ہی آرام سے اور اطمینان سے وکاس کو مخاطب کیا۔ وکاس، کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو بس کچھ پریشان نہیں ہوں، ایسے ہی سوچا آپ کے پاس آ جاؤں، دل ذرا سکون میں آ جاتا ہے۔ بیٹا، میں تمہارا استاد ہی نہیں، تمہارے والد کی جگہ بھی ہوں۔ میں تمہارا چہرہ پڑھنا جانتا ہوں، بچپن سے تم میرے ساتھ ہو، یہاں نماز پڑھتے ہو، مجھ سے بہت سی دینی باتیں سیکھی ہیں، تو کیا میں تمہیں جان نہیں پاؤں گا؟ کیا تم نے کوئی عملیات وغیرہ کیے ہیں جو میں نے تمہیں بتائے تھے؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو عمل آپ نے مجھے بتایا تھا آج کل وہی کر رہا ہوں، بلکہ بس وہ مکمل ہو گیا ہے کل رات۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی ایک رات کا وقت دو، میں بھی اب یہ عمل مکمل کروں گا، کیونکہ میرا یہ عمل تمہارے عمل کے بعد ہی شروع ہونا تھا، اور میں تمہیں یہ عمل کر کے بتاؤں گا کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا آج رات کا عمل تمہاری ساری پریشانی دور کر دے گا۔ وکاس انتہائی خوش تھا، اور اسی خوشی میں وہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اپنے گھر چلا گیا۔ آج اسے بہت ہی اطمینان کی نیند آئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے ساتھ ساتھ سونیا کا خیال بھی آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے تو بہت پیاری، اس سے محبت بھی ہو گئی ہے، لیکن وہ اتنی پراسرار سی کیوں لگتی ہے؟ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ استاد محترم اسے بتا دیں گے کہ اس کی بہن کہاں ہے، اور وہ اپنی بہن کو اپنے پاس لا کر اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنی ماں کو ان کی زندگی کا ایک خوبصورت تحفہ دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن نماز فجر کے بعد وہ فوراً اپنے استاد محترم کے پاس گیا، ان کے حجرے میں گیا اور ان سے گزارش کی کہ استاد محترم، مجھے امید ہے کہ آپ کو کل رات کا عمل کر کے بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا، میں بہت بے قرار ہوں، خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ میری بہن کہاں ہے۔ ہاں بیٹا، میں جان چکا ہوں کہ تمہاری بہن کہاں ہے، اور شاید تمہیں یاد ہو کہ کچھ عرصے پہلے میں نے تم سے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، پولیس ان کو مسلسل تلاش کر رہی ہے، نہ ان کی لاش ملتی ہے اور نہ ان کا کوئی ٹھکانہ۔ ان کے گھر والے بہت زیادہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب معلومات مجھے کل رات کو ہی ہوئی ہیں۔ استاد محترم کا چہرہ کچھ پریشان تھا۔ وکاس ان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بتائیے نا استاد محترم، کیا ہوا ہے؟ جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وکاس، اسے بہت ہی حوصلے سے سننا۔ جی استاد محترم، میں پریشان ہو رہا ہوں، خدا کے لیے بتائیے۔ سنو، تمہاری بہن نادی جب کھو گئی تھی تو ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مرنے سے پہلے اس جادوگر نے اپنی تمام تر شکتیاں نادی کو دے دی تھی۔ اس کا نیا نام اس نے سادھنا رکھا ہے۔ وہ یہ نام سن کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ سادھنا؟ استاد محترم نے اسے اشارہ کیا کہ خاموشی سے بیٹھ جائے اور پوری بات سنے۔ ہاں، سادھنا، جو کہ اپنے ماضی کو جاننے میں کوشاں ہے، کیونکہ استاد محترم نے اسے بتایا تھا کہ سادھنا ہی اس کی بہن نادیہ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں استاد محترم، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ استاد محترم نے ایک نظر پھر وکاس کو دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ خاموش رہے اور پوری بات سنے۔ تو سنو وکاس بیٹا، وہ لڑکی سادھنا بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنا ماضی جاننا چاہتی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی چودھویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے کل کی رات کے عمل کے بعد یہ تمام تر معلومات حاصل کی ہیں۔ استاد محترم کے الفاظ سے ایٹم بم اس کو زمین اور آسمان ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تو یہی تھا کہ وہ صرف اپنی بہن کو ڈھونڈے، لیکن اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ اس کی بہن ہی ان راستوں پر چل پڑی تھی جس سے شاید واپسی کبھی ممکن نہیں ہے۔ اب قدرت نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے برسوں اپنی بہن کا انتظار کیا تھا، لیکن اب اس کی بہن ایک ایسی باطل بن گئی تھی جس کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ استاد محترم سے بہت پہلے ہی وعدہ کر چکا تھا کہ وہ ہر حال میں باطل کو مٹائے گا۔ وہ اس دنیا میں ایسے کام کرے گا جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اور ایسے لوگوں کا صفایا کرے گا جو کہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ استاد محترم نے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم سادھنا کا خاتمہ کرو گے؟ ہاں استاد محترم، میں اس کا خاتمہ ہر حال میں کروں گا۔
نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح بولے تھے، مگر وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سادھنا کا قیام ہے۔ مار تو تم اس کو کہیں بھی سکتے ہو، مگر وہ مرے گی نہیں، کیونکہ اس کی شکتیاں بہت زیادہ ہیں۔ تم فوراً سے پہلے اس کا خاتمہ اسی جگہ پہ کرو گے جہاں پر اس وقت وہ موجود ہے۔ وقاص پہلے گھر آیا اور اپنی ماں کو خوب پیار کیا۔ اس کی ماں پریشان ہو رہی تھی، بیٹا کیا ہو گیا؟ آج سے مجھے اتنا پیار کیوں کر رہے ہو؟ تو وقاص کہنے لگا، کچھ نہیں ماں، آپ کو ایک تحفہ دینے کا سوچا تھا، لیکن وہ میری پہنچ سے شاید بہت دور ہے، شاید میں وہ تحفہ اب آپ کو کبھی نہ دے پاؤں۔ تو ماں نے کہا کہ میرے لیے تم ہی سب سے بڑا تحفہ ہو، بس تم خوش رہا کرو، میں دیکھ کر ہی تمہیں جیتی ہوں۔ وقاص نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ وہ اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں چھپا گیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ماں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں آج کیا کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میں اس کی بیٹی کو ختم کر دوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اب انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو الوداع کہہ کے اور میٹنگ کا کہہ کے کچھ دنوں کے لیے باہر چلا گیا۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا اور اس کو غار دکھائی دے گیا تھا۔ وہ اس غار کے اندر داخل ہوا تو سامنے سونیا بیٹھی تھی، جس کا اصل نام سادھنا تھا۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سادھنا کا چہرہ ویسا ہی تھا، ایک طرف کالی کا بت نصب تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وقاص، تم یہاں؟ سادھنا بولی، ہاں، تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم تو اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو نا؟ ہاں، لیکن تم یہاں؟ میں تو ایسے ہی، یہ اینٹیک جگہ ہے نا، دیکھو یہاں پر یہ بت اور یہ ڈھانچے، پتہ نہیں، میں بس ایسے ہی دیکھنے آ گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں، تو میں بس پہاڑوں میں گھوم رہی تھی تو یہ غار پتہ نہیں کہ کیسے ہیں۔ چلو آؤ یہاں سے چلتے ہیں، یہ بڑی ہی عجیب سی جگہ ہے۔ نہیں، یہاں سے نہیں جانا، یہیں رہنا ہے۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی تھی نا؟ ہاں، لیکن یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں۔ تم؟ تو تم کیسے جان گئے؟ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے جان گیا۔ تم جن کالی شکتیوں پہ اتنا مان کر رہی ہو، اس سے اوپر ایک نورانی شکتی بھی ہے۔ نورانی علم کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تم جانتی ہو نا کہ میرے پاس بہت سی نورانی طاقتیں ہیں۔ تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو وقاص؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہ ڈرامہ چھوڑ دو سادھنا یا سونیا، یہ دونوں ہی نام تمہارے نہیں ہیں۔ تمہارا اصلی نام پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارا اصلی نام ہے نادیہ، نادیہ علی۔ کیا؟ ہاں، اپنی شکتیوں کو ذرا سا آزماؤ تو تمہیں خود ہی تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ کاش کہ تم اپنے ماضی کے بارے میں جان جاتی اور مجھے اس روپ میں نظر نہ آتی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد وقاص نے اس کو تمام کہانی سنا ڈالی، جس ماضی کو جاننے کے لیے وہ اس گندے جوہڑ میں کودی تھی۔ اس نے اسے بتا دیا کہ اس کا ماضی کتنا شفاف اور پیارا تھا۔ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، وہ اس باپ کی بیٹی تھی جو کہ بہت ہی نیک تھا، وہ اس بھائی کی بہن ہے جو کہ بہت سی نورانی طاقتوں کا مالک ہے، لیکن اب وہ معافی کی حد سے بھی بہت آگے نکل چکی تھی۔ کیا تم میرے بھائی ہو اور میں تو تمہیں پھنسا کر تمہاری ہی بلی دینا چاہتی تھی؟ وہ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو، کیونکہ تم نے لا تعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے اور میں یہاں پر تم کو مارنے ہی آیا ہوں۔ ایک دفعہ تمہارے گلے لگنا چاہتی ہوں بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا تو شاید میں آج ایسی نہ ہوتی جیسی تمہیں نظر آ رہی۔ بھائی، میں یہ سب چھوڑ دوں گی۔ نہیں، جتنے لوگوں کو تم مار چکی ہو اور جس خون پینے کی تم عادی ہو چکی ہو، اب تم زندہ نہیں رہ سکتی اس کے بنا، اور اگر تمہیں زندہ چھوڑتا ہوں تو باقی تمام دنیا کے انسانوں کو خود موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، تم یہی چاہتے ہو تو میں مر جاؤں گی، میں خود مر جاؤں گی۔ اور ساتھ ہی سادھنا نے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔
वकास, मेरे भाई, मरते वक्त तो मेरे पास आ जाओ। वकास के कदम डगमगाने लगे। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं, इतने आंसू कि उसे साधना का चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो ज़ारो कतार रो रहा था। वो साधना के करीब आया। बोलो मेरी बहन, मुझे इस नापाक जगह से बाहर ले जाओ। मैं अपनी आखिरी सांसें इस जगह पर नहीं लेना चाहती। सिर्फ इतना एहसान कर दो मेरे भाई मुझ पर, सिर्फ इतना एहसान। हाँ, हाँ मेरी बहन। वकास ने अपनी बहन को अपने बाजुओं में उठाया और उसे उस गार से बाहर ले आया। खुली फिजा और खुले आसमान को देखते हुए, मुस्कुराते हुए उसने अपने भाई के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर उसके जिस्म ने उसकी रूह का साथ छोड़ दिया और वकास बेसाख्ता रोता ही रह गया।